जब आप फर्स्ट टाइम मीडिया में आए थे उस वक्त आपकी सैलरी कितनी थी? आयशा और मैं लाहौर से सिलेक्ट हुए, वसीम बादामी साहब और आयशा खान एक खातून थी, वो सिलेक्ट हुई कराची से। पैसों के लिए सरेआम नहीं किया, या प्रोग्राम करने का मकसद वही था कि यार कुछ करना है, किसी की आंखों में आंसू आ जाए आपको देख के और क्या यार मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहे, वो आप बाय नहीं कर सकते। पीटीवी में मैं खबरनामा किया करता था, मुझे 250 रुपये मिलते थे। पैसे की जो बात है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पर दूसरा एंकर उन्होंने कहा कि जनाब आप उसको तो इतने दे रहे हैं तो मुझे इतने क्यों नहीं दे रहे। घर बनाए हुए में वो मुझे बट कढ़ाई यहाँ की बड़ी मशहूर जो लाहौर की है, बड़ी अच्छी लगती थी। किसने पैसों की ऑफर खोज की? गाड़ी एक दफ्तर ने दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 2013 मॉडल है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PakTV.tv और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं स्टिंग ऑपरेशन सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब के साथ। आज हम इनसे कुछ ऐसे सवालात भी पूछेंगे जो शायद आप तक ना पहुंचे हुए और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरारुल हसन साहब, क्या हाल चाल आपके? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश यार रहिए। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा कीमती वक्त दिया, हम आपका शुक्रगुजार नहीं हैं। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पे जो हमारी कमिटमेंट थी वो एक उसका पूरा एक तनाजुर है, बट उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आपका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू अच्छा सो मच। इकरार भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने मीडिया में नौकरी का आगाज़ कैसे स्टार्ट किया था, और जब आप फर्स्ट टाइम मीडिया में आए थे उस वक्त आपकी सैलरी कितनी थी, इस पर भी थोड़ा सा बताएं। मुझे याद है जो पीटीवी में मैं खबरनामा किया करता था, लोकल बुलेटिन एक हम किया करते थे, उसमें मुझे 250 रुपये मिलते थे, और उस 250 में यानी अगर 10 बुलेटिन मिले हैं तो समझें आप वो तकरीबन कोई आई डोंट नो एग्जैक्टली 25,000 रुपये शायद बनते हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से पैसे मिलते होते थे हमें उसमें। फिर एक ब्रांच थी कबाना LGS की, वहाँ पे मैं डिबेटिंग की कोचिंग किया करता था, तो उसकी मुझे 13,000 रुपये मिलते थे 1 घंटे के सेशन के। वो एक अच्छी आमदन थी मेरे हिसाब से उस वक्त के, जनाब स्टूडेंट लाइफ में बड़ी बात है। 3rd ईयर या 4th ईयर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक और चैनल था फिल्मेजिया, वहाँ शुरू किया, वहाँ भी 8-10 हज़ार रुपये, मुझे एग्जैक्टली उसकी अमाउंट याद नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी अमाउंट्स थी जिनसे हमने शुरू किया। फिर कर आके ARY के मुझे याद पड़ता है उस दिन को कहते थे ओपन डे, कि आप कोई भी आए और आके ऑडिशन दे। तो उस दिन जिस दिन ये ऑडिशन अनाउंस किए लाहौर में इन्होंने, उस दिन को 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। ज़ाहिर है हर कोई चाहता था कि वो एंकर बने। तो मेरा नंबर उसमें जो लिस्ट थी, मैं खुद चाह भी नहीं रहा था, मेरे साथ एक मेरी कुलीग थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, तो उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया। तो कुछ 2400 समथिंग कुछ जो टोकन मुझे मिला, इतना वाला नंबर था मेरा उसमें। तो वो लाइन में लग के हमने ऑडिशन दिया, और 4-5 हज़ार या जितने भी लोग थे उसमें से अल्लाह की मेहरबानी से एक ही बंदा सेलेक्ट हुआ और एक खातून सेलेक्ट हुई। उनका नाम आयशा बख्श है, वो आजकल माशाल्लाह एक चैनल पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी कर रही हैं। तो आयशा और मैं लाहौर से सिलेक्ट हुए, वसीम बादामी साहब और आयशा खान एक खातून थी, वो सिलेक्ट हुई। वो ज़ाहिर तब लड़की थी कराची से, सेम एक ही दिन के अंदर। तो आयशा खान बाद में फिर वॉइस ऑफ अमेरिका में चली गई, बादामी साहब माशाल्लाह पाकिस्तान जानते हैं उन्हें, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा, तो अब आप कितना ले रहे हैं महाना? अब आप प्रोग्राम करते हैं सरेआम, तो लोग भी कहते हैं इतना खतरनाक प्रोग्राम है, अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम कर ही नहीं सका, यानी कि हाँ जी। तो वो ये कि लोग जानना चाहते हैं कि इतना मुश्किल आप करते हैं, इतनी जान जोखिम में डालते हैं, तो इसकी आमदनी कितनी है? महीने के हिसाब से लेते हैं या पर प्रोग्राम पैसे लेते हैं? अच्छा, ये तो एक मैं अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के, मतलब जिस तरह से भी लोगों को यकीन आ सकता है, अपने बच्चों को, अपनी ख़ानदान को, उनको गवाह बना के, उनकी ज़िंदगियों को, कि ये जो सरेआम है इसका कभी भी ज़िंदगी में ताल्लुक़ पैसों से रहा नहीं। पैसे कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। मैंने जो ज़िंदगी से सीखा है कि वो खुद लाइन में लिटरली, आप यकीन कीजिए, 5 मिनट पहले कॉल थी कि जनाब वो फ़लाँ कमर्शियल है, आपने प्लीज़ कर दें तो इतने मिलियन रुपए, जो मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं किया। 2.5 करोड़ रुपए तक की भी कमर्शियल्स की ऑफ़र हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा, और मुझे लगा कि वो अपने आप को या अपनी क्रेडिबिलिटी को बेचने के मुतरादिफ है, मुझे नहीं करना चाहिए वो काम। तो पैसे इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे, बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक होता है ना कि जब आपने मैक्सिमम एक सोचा हो कि यार मैं इतने लाख रुपया कमावांगा या मेरे इतने हज़ार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, तो मैंने ज़िंदगी में ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी इतने पैसे कमा सकूंगा। दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, मगर पैसों के लिए सरेआम नहीं किया, या प्रोग्राम करने का मकसद वही था कि यार कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो याद रखा जाए, कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ बेहतरी हो, कुछ ऐसा करना है जिससे रात को नींद मज़े की आए, आप सेटिस्फाइड हो कि यार अपनी दुआएं मिलें लोगों की, लोग प्यार करें, इज्जत करें। जानना या पहचानना तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन वो मिल के, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो किसी की आंखों में आंसू आ जाएं आपको देख के और क्या यार मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहे मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में, वो आप
بائی نہیں کر سکتے, اس کا کوئی مول نہیں ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو پیسے کی جو بات ہے وہ کافی ہے الحمدللہ, میری اوقات سے اور میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. وہ میں اس لیے ڈسکلوز نہیں کرتا کہ یہ میرا اکیلے کا رائٹ نہیں ہے, یہ اس آرگنائزیشن کا رائٹ بھی ہے جو مجھے پیسے دے رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ مثال کے طور پر دوسرا اینکر انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو تو اتنے دے رہے ہیں تو مجھے اتنے کیوں نہیں دے رہے, تو وہ ایک معاملہ ہے. ہاں میں نے ریسنٹلی یہ ضرور بتایا کہ میں ٹیکس کتنا دے رہا ہوں اپنی انکم کے اوپر. تو مختلف سالوں کے اندر جو اگر آپ ایوریج نکالیں تو تقریباً ہر سال کا 1,40,00,000 1,44,00,000 ٹیکس کی ادائیگی آن ریکارڈ موجود ہے. میں نے اپنی ویڈیو جو ہے اس کے اندر اس کے, آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھی بھیجوا دوں گا, آپ بھی بھلے وہ ویڈیو میں لگا لیجیے گا. بتا رہے ہیں کہ آپ کو کروڑوں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آمدن دی. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر بنائے ہوئے ہیں آپ نے. اچھا یہ ایک مسئلہ ہو گیا میری زندگی میں. ابھی ہم بلکہ آف دا ریکارڈ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جو پیسے آنا شروع ہوئے تو مجھے لگا کہ یہ میری حیثیت سے ذرا زیادہ ہے, زیادہ نہیں کافی زیادہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو مجھے کسی اور مصرف بھی اس کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو ایک چیز ہم نے یہ کی کہ ایک تو جو ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہوتا ہے رمضان کا, اس میں تو ظاہر ہم آرگنائزیشن کے لیے یہ جو ہمارا خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے اس کے بہاف پہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بہاف پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ گھر بھی دلوا سکتا ہے, یہ علاج بھی کروا سکتا ہے, یہ گاڑی بھی دلوا سکتا ہے, یہ جناب بچے کی اسکول کی فیس بھی دے سکتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے اس سے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس خاص منتھ کے لیے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ ایک سلسلہ. تو آپ یقین کیجئے کبھی زندگی میں آپ کا کراچی آنا ہوا نا, تو جہاں ہمارا ریسٹوران ہے یا گھر پہ ایٹ ٹائمز لٹرلی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. کوئی آدمی آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہے, کوئی آدمی رکشا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے جناب میرا رکشا خراب ہو گیا, رکشا ٹھیک کروا دیں. ان کو لگتا ہے ان لوگوں کو پیسے پتہ نہیں آ ہی رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے, یا مطلب انہوں نے کوئی ان کا کوئی ٹرسٹ ہے یا ان کی کوئی این جی او ہے. تو ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ انکار بھی نہیں کر سکتے, منع بھی نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اتنا پھر نواز دیا کہ ایک اپنی تنخواہ کا میں نے بڑا معقول حصہ جو کہ تقریباً ہاف کے قریب بنتا ہے, 50%, ہاں وہ میں نے الحمدللہ وقف کیا ہوا ہے کہ یار بچیوں کی وہ منتھلی کے طور پہ. اگین جی بتانے کا میں ہمیشہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو اچھے کام کی تصویر بھی لگانی چاہیے انٹل کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو رہا ہو یا کسی کا فیس نہ آ رہا ہو. آپ کو اچھے کام کی تشہیر بھی کرنی چاہیے, بار بار بتانا بھی چاہیے. لیکن اب الحمدللہ لاہور میں شروع کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں ہے, ابھی تک کرائے پہ رہ رہا ہوں, اور 2 گھر ہیں, دونوں گھر کرائے پہ ہیں. جی. تو آپ شروع سے لینڈ لارڈ تھے یا آپ نے زندگی میں خود ہی محنت کر کے سب کچھ بنایا؟ نہیں بالکل لینڈ لارڈ نہیں تھے, بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جن کو جسے آپ کہیں کہ ترستے بھی رہے ہیں کچھ چیزوں کے لیے, ایسا نہیں تھا کہ سب اویلیبل تھا. تو زیرو سے ہی سمجھ لیجیے کہ شروع کیا ہے. سر اب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ماشاء اللہ سے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, لڑکیوں کے ابھی بھی آپ کو فون آتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکیاں جو فین ہے وہ فریدی سے زیادہ ہیں, کیا آپ کہیں گے؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, جو بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ ذرا زیادہ ایڈمائر کرتی ہیں, شاید اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو پروگرامس کیے ہیں اس میں بہت ساری لڑکیوں کو ہم نے ریکور کیا, جو بچیاں کہیں کسی کو بیچ دی گئی تھیں ان کو بازیاب کروایا, اگر بیویوں پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو ہم نے نکلوایا. تو جو خواتین پر ہونے والے مظالم ہیں نا وہ بہت زیادہ موضوع رہے ہیں ٹیم سرعام کا. سو دیٹ از وائی لڑکیاں بچیاں وہ ایڈمائر کرتی ہوں گی اور ریلیٹ کرتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. تو تمام کو میں سر پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہوں, بہن کہہ کے, بیٹا کہہ کے, اور سمجھ کے ان سے بات کرتا ہوں. اور مجھے اس بات سے ڈر بھی لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی میری آنکھ میں نادانستہ طور پر بھی کسی کے لیے ڈس رسپیکٹ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو اپنا کاز, اپنی ساری رسپیکٹ, اپنا سب کچھ لوز کر دیا. صرف ایک اپنی انسانی جو فطرت ہے, جو انسان کے ایک مرد کا ایک خاص وہ خاصہ ہوتا ہے کسی بھی خاتون کی طرف دیکھنا یا دیکھ کے کچھ بھی. تو اللہ کی مہربانی سے اللہ نے تھوڑا سا یہ, میں یہ نہیں کہتا شروع سے پیدا ہوتے ہی ایسا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو بہت مولڈ کرنے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا تو آپ میڈیا کی نوکری کے لیے آپ کوئی بزنس وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ صرف میڈیا کی نوکری کو؟ پہلے نہیں کرتا تھا, اتفاقاً شروع ہو گیا یہ ریسٹوران, ایک ہم نے پاک کوزین کے نام سے شروع کیا کراچی میں. وہ مجھے بٹ کڑھائی یہاں کی بڑی مشہور جو لاہور کی ہے بڑی اچھی لگتی تھی, تو میں نے کہا یار یہ کراچی میں ہونی چاہیے, کراچی میں نہیں ہے یہ.
تو میں نے ایک چھوٹی سی جگہ لی اور سوچا کہ یہاں پہ لے آتے ہیں, دوستوں یاروں کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوگی, چل گئی تھوڑی بہت تو چلو اس کا اپنا خرچہ ورچہ نکلتا رہے گا. تو اللہ نے مہربانی ایسی کی کہ وہ ایک نہیں اچھا ہو گیا. ہمیں اوپر کا ایک فلور لینا پڑا, بیسمنٹ لینی پڑی, جگہ اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا پڑا. ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ ہائیجین کیا ہوتی ہے, صاف ستھرا کھانا کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے, اوپن کچن وغیرہ وغیرہ. خیر میں کاروبار کی اپنے وہ تشہیر نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس میں پھر میں نے الٹیمیٹلی یہ سوچا, لوگوں نے اس کی کسی نے کہا کہ مجھے برانچ دے دیں, کسی نے کہا جی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر کے بار کھول لیں مانچسٹر میں, ہیوسٹن میں, فلاں جگہ. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار پاکستانی کھانے ہم دنیا بھر میں لے کے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے تعلقات دنیا کے ہر شہر میں مختلف لوگوں سے ہیں جو فوڈ بزنس میں بھی ہیں اور ان سے بھی. تو یہ تو ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. مانچسٹر میں بھی برانچ کھل رہی ہے انشاءاللہ, استنبول میں بھی کھل رہی ہے, پھر واشنگٹن ہے, ٹوکیو ہے, ٹورانٹو, مکہ ہے, دبئی ہے انشاءاللہ, لاہور میں بہت جلدی, سکھر میں 1 نومبر کو اوپننگ ہے. اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پروگرام کرتے ہیں, ظالم کو پکڑتے ہیں, کسی بھی لیول کا ہو, اس کی جتنی بھی طاقت ہو, لیکن آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو کبھی کسی نے آپ کو آفر کی ہے, پیسوں کی آفر کی ہے, لفافہ دیا, اور میکسیمم آپ کو کس نے پیسوں کی آفر ہو چکی ہے؟ بے شمار دفعہ. یہ بھی اگین اتفاق ہی ہے کہ جو مجھے کمرشل کی میکسیمم آفر ہوئی ہے اور جو رشوت کی میکسیمم آفر ہوئی وہ سیم ہے. اور جو رشوت کی آفر ہوئی وہ ہم نے آن ایئر بھی کی. وہ ایک صاحب سے وہ انگوٹھیاں بیچتے تھے, لیکن وہ بظاہر لگتا تھا کہ وہ انگوٹھیاں وغیرہ بیچتے ہیں. وہ مارننگ شوز پہ اپنا جو ٹائم سلاٹ ہے اس کو خریدنے کے بعد اس پہ بیٹھتے تھے, اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بطور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس پہ ان کے موبائل نمبر اور وہ ساری ڈیٹیلز چلتی تھیں. اور بڑا ان کا ایک بڑا کاروبار تھا, ڈیفینس میں ان کے دفتر تھے, گلستان جوہر کراچی میں دفاتر تھے ان کے سارے. تو ان کو ہم نے جب پکڑا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر آپ ایف آئی آر وغیرہ نہیں کٹوائیں تو مجھ سے 50 لاکھ سے انہوں نے شروع کیا, وہ 2.5 کروڑ روپے تک وہ گئے. جی وہ ہم نے, ہمارا جو نمائندہ جو ان سے بات کر رہا تھا وہ خفیہ کیمرے پہ ریکارڈ کر رہا تھا. تو اس پروگرام کے اندر وہ ان کی وہ گفتگو کی ریکارڈنگ موجود بھی ہے 2.5 کروڑ روپے کی. بٹ اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ بہت سارے 2.5 کروڑ دے دیتا ہے اگر آپ سیدھے رستے پہ چل رہے ہو. فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے جناب کہ آپ نے اس وقت جو ہے یہ چھوٹی سی اماؤنٹ, یعنی پہلی جو مجھے کمرشل کی آفر تھی 2013 میں 12-13 میں, وہ ای میل میرے پاس آج بھی موجود ہے. آپ چاہیں گے تو میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہاں سے فری ہو کے دکھا بھی دوں گا کہ وہ مجھے 30 لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ جناب ایک سرف کا ہے وہ کرنا ہے آپ نے کمرشل, اور استنبول جا کے. تب میں استنبول بھی نہیں گیا تھا کبھی, وہ بھی ایک خواہش تھی. 30 لاکھ روپے بھی اس وقت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی, تنخواہ بڑی کم تھی ہماری. لیکن اس وقت ایک بار فیصلہ کیا کہ یار نہیں, یا تو آپ نے آگے جانا ہے یا ابھی سے آپ نے ڈبا وبا اٹھا کے نا لو جناب یہ بہت اچھا ہے اس کو خریدنا چاہیے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا میں آنے والا صحافی قرار الحسن بن سکتا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے نا مجھے غصہ اگر کسی بات پہ آتا ہے نا تو اس بات پہ آتا ہے جب کسی یونیورسٹی یا کالج میں آپ جائیں اور بات کریں تو کوئی بچہ یا بچی کہے کہ جناب وہ جی میری جی تو پرچی نہیں ہے جی, میرا تو کوئی ریفرنس نہیں ہے جی, میں اس لیے میڈیا میں نہیں آ سکتا یا میں اینکر نہیں بن سکتا. تو میرا دل کرتا ہے میں اتر کے جو ہے نا پیار سے ذرا اس کو ایک لگاؤں اور اس سے کہوں کہ بھائی میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک پیش امام تھے ایک مسجد کے. ٹھیک ہے نا جی, نہ میرا کوئی جج جاننے والا تھا, نہ میرا کوئی جرنیل جاننے والا تھا, نہ میرا کوئی صحافی جاننے والا تھا. ایک گاؤں گجر سنگھ والا جہاں سے میں 6 کلومیٹر دور میٹرک کے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا, بمنی والا اس کا نام تھا, اور پیدل جاتے تھے ہم 6 کلومیٹر ڈیلی چل کے. تو میرا کتنا کوئی ریفرنس ہوگا جو میں نے پرچی چلا لی ہوگی اور آج میں ایک پروگرام کر رہا ہوں ایک ملک کے لیڈنگ نیوز چینل کے اوپر. تو یہ خود کو تسلیاں دینے والی اور بڑی فضول باتیں ہوتی ہیں کہ جی میری پرچی نہیں ہے. بھائی اگر آپ روزانہ گورنمنٹ کالج سے پیدل چل کے پی ٹی وی تک 6 مہینے تک ریگولرلی آ سکتے ہیں اور بغیر 1 روپیہ کمائے وہاں پہ آپ استادوں کی ڈانٹ کھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ 6-8 ہزار روپے پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنا ایک کالم چھپوانے کے لیے پیدل چل کے جو ہے, آپ کو یاد ہوگا روزنامہ پاکستان کا دفتر جیل روڈ پہ جو ہوتا تھا, اگر آپ گرمیوں میں دوپہر 1-1.5 بجے وہاں جا سکتے ہیں جوتوں کے وہ لٹرلی گھسا کے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ناانصافی نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ. آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے وہ عزت سے نوازے گی. لیکن جب تسی گھر بیٹھ کے ہی کہو کہ جناب وہ جی میرے پاس پرچی نہیں ہے جناب تو میرا کچھ نہیں ہوتا, تو پھر یہی ہے جو آپ کو جو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا تو اب ہم یہ بتائیں کہ ڈی ایچ میں آپ گھر بنا رہے ہیں, گاڑی شاڑی آپ نے کون سی؟ جی گاڑی ایک دفتر نے دی ہوئی ہے الحمدللہ, 2013 ماڈل ہے وہ ڈبل کیبن ہے. ایک ہم نے 2013 میں ہی, وہ تھائی لینڈ کا ماڈل ہے, یہ 2013 میں نے لی تھی. وہ اس لیے لی تھی کہ لوگوں نے ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ یار سیکورٹی کا خیال کریں یہ وہ, تو میں نے کہا ایک آدھ گارڈ پیچھے ہونا چاہیے. وہ ہم نے پھر ڈی آئی بی سے, دبئی اسلامک بینک سے وہ لیز کروائی تھی. وہ بھی 2013 پاکستانی ماڈل تھی ڈبل کیبن کا. تو جو میرے نام پہ گاڑی ہے وہ وہی ہے جو بینک سے لیز کروائی تھی. جو آفس والی گاڑی ہے ظاہر ہے یہ وہ ہے آفس کی طرف سے دی ہوئی ہے, آفس کے لیٹر پہ جب دل چاہے گا وہ واپس لے لیں گے. ایک گاڑی جو ہے میری بیگم کے نام پہ ہے, وہ ہے 2012-13 کی سیوک. اس کو اب ہم نے بیچ دیا ہے 8-10 دن پہلے. اب اس کو بیچنے کے بعد اب ہم تلاش میں ہیں, اگین وہ سارے اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں میرے پاس, کہ ہم اس کو
2017 ماڈل کی ایک سیوک جو ہے وہ لیز کروا لیں. تو وہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی ہو تو وہ بھی بتائیے گا, لیکن وہ آج کل میں ہم انشاءاللہ کروا لیں گے. بینک کی اپروول آ گئی ہے اس کی, اب گاڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی ملے گی تو اس کو بائی کریں. تو یہ 2 گاڑیاں جو اوور آل میری پوری فیملی, میرے اماں ابا بہن بھائی سب کے ملا کے جو اونرشپ میں ہماری. بڑے معروف صحافی ہیں جن میں حامد میر ہو گیا, جاوید چودھری ہو گیا, مبشر لقمان ہو گیا, انہوں نے اپنے سر اسلحہ رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے. آپ بڑے خطرناک پروگرام کرتے ہیں, آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسا رکھا ہوا؟ نہیں, میں جب یہاں یعنی کراچی میں جب دیکھیں حالات خراب تھے تب ضرورت تھی. ان دنوں تو آپ جانتے ہیں نا کہ امجد صابری شہید اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے, اور ویسے بھی ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کے بہت سارے واقعات تھے. ویسے بھی آپ موبائل لے کے بھی ایک دور تھا جب نہیں گھوم سکتے تھے کراچی میں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا وقت تھا. تو اس وقت کراچی کی سچویشن کے حساب سے ہم نے اپنی سیکورٹی کا انتظام کیا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو 2013 کا ہم نے وہ لیا تھا ڈبل کیبن لی تھی, وہ اسی لیے لی تھی کہ یار کوئی ایک آدھ سیکورٹی کا بندہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ سکتا ہو. تو باقی اب یہاں پہ جب ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہے دوستوں یاروں کے ساتھ سارا. نہیں, پروگرام آپ کرتے ہیں نہیں, کراچی میں رکھتا ہوں. کراچی میں میرے پاس ایک میرا پسٹل ہے جو ہوتا ہے جب کہیں میں ساتھ. وہاں پر ہوتا ہے؟ ہاں, وہاں پہ میرے پاس ایک اپنا بالکل. اچھا. اور وہ یہ دیکھیں, وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے وہ تبھی ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ آپ کا جو اونٹ اگر آپ کے پاس ہے, وہ آپ اونٹ کو کسی کھونٹی سے باندھیں, اس کو باندھنے کے بعد کہیں کہ جی اللہ کے حوالے کیا. یہ نہیں آپ کے آپ نے جناب اس کو صحرا میں کھلا چھوڑ دیا کہ جو اللہ دے والے. تو توکل کے لیے بھی آپ کو پہلے اپنا کوئی انتظام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اللہ کے. اچھا, تو کرکٹ شرکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت زیادہ. تو کون سا کھلاڑی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا؟ بابر اعظم کی کیا بات ہے, مطلب اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ. پاکستان کی طرف سے بابر اعظم آپ کو پسند؟ بابر اعظم. تو انڈیا کی طرف سے وراٹ کوہلی. کیا بات ہے, زندہ باد. اور سچن تو خیر اب نہیں جو کہ کھیل رہے ہیں, تو آئی وش میری زندگی کی خواہشوں میں سے ایک ہے کہ میں ان کو ملوں اور ٹریبیوٹ پیش کروں. کیا سچن ٹینڈولکر اور وراٹ کوہلی یہ 2 پسند ہیں آپ کے؟ جی ہاں بالکل. جی ویورز, یہ تھے پاکستان کے معروف صحافی اقرار الحسن جن کی آپ نے گفتگو سنی ہے. یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.